जुलूस मोहम्मदी और ईद मिलादुन्नबी पर ऑल इंडिया उलेमा और माशाइख बोर्ड द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। जयपुर। ऑल इंडिया उलेमा और माशाइख बोर्ड के बैनर तले और सगीर अहमद कुरैशी उर्फ लल्लू भैया चांदपोल जयपुर के तत्वावधान में आज जुलूस मोहम्मदी और ईद मिलादुन्नबी से संबंधित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई प्रमुख धार्मिक विद्वान और उलेमा शामिल हुए, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपने विचार साझा किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैयद सैफुद्दीन सदक, संस्थापक तहरीक पैगाम ए इस्लाम जमशेदपुर बिहार, मौलाना खुर्शीद अहमद हाशमी, इमाम मस्जिद चांदपोल जयपुर, मुफ्ती मुजम्मिल हुसैन अजहरी भीलवाड़ा राजस्थान और मौलाना सैयद फहीम अहमद, इमाम मक्का मस्जिद झोटवाड़ा जयपुर ने शिरकत की। इस मौके पर सगीर अहमद कुरैशी उर्फ लल्लू भैया ने जुलूस मोहम्मदी के आयोजन की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जुलूस कहां से शुरू होगा और इसका समापन कहां होगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि यह आयोजन पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन और उनके कार्यों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता है। सैयद सैफुद्दीन सदक ने इस्लाम के मूल्यों और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस्लाम शांति, भाईचारे और सहिष्णुता का धर्म है और पैगंबर का जीवन इन मूल्यों का सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित अन्य उलेमाओं ने भी जुलूस मोहम्मदी और ईद मिलादुन्नबी के महत्व पर अपने विचार रखे और लोगों से इस आयोजन में बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ आए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो महीना है, पवित्र महीना, अरबी के हिसाब से रबीउल अव्वल जिसे कहते हैं, इंग्लिश के एतबार से ये अभी सितंबर में आया है, वरना ये बदलता रहता है। इस महीने की 12 तारीख को, रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। और आपको अल्लाह ने, हमारे रब ने मोहसिन इंसानियत, तमाम इंसानों पर कृपा करने वाला, एहसान करने वाला, तमाम आलमीन के लिए हर धर्म, जात, बरादरी सबसे ऊपर उठकर हर एक पर मेहरबानियाँ करने वाला बना करके, तो हम लोग अपने अपने तौर पर इस पैगाम को आम करते हैं कि किस तरीके से हमें भी अपने प्रॉफिट की ज़िंदगी को फॉलो करना चाहिए। आपने बेवाओं का ख्याल किया, यतीमों का ख्याल किया, मिस्कीनों का ख्याल किया, समाज के वो लोग जिनका कोई पूछने वाला न था उनको इज्जत दी है। मेरे प्रॉफिट जब इस दुनिया में आए, उस ज़माने में हाल था कि सारे विश्व में औरतों का हाल बहुत बुरा था। आज महिला मान सम्मान की बात हो रही है, आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बातें हो रही हैं। लेकिन एक तरफ जहां हाल ये है कि नारे तो दिए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बेटियों के साथ जो सलूक हो रहा है वो कितना बेहतर हो रहा है बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे दौर में हमारे प्रॉफिट ने बेटियों को गले से लगाया। अपनी छोटी बेटी फातिमा को कहा कि मेरी जिगर का टुकड़ा है। आपने उस ज़माने में 25 साल जवानी में, जबकि औरतों को पाँव की जूतियाँ समझा जाता था, जो कमाली औरतें थीं उनको कोई पूछने वाला न था, ऐसे में 25 साल जवानी में 40 साल विधवा से निकाह कर ज़माने को पैगाम दिया कि ज़माने वालों, तुम अब तक सुहागनों को अभागन बनाते थे, मोहम्मद एक अभागन को आज सुहागन बना रहा है। तो मान सम्मान औरतों को दिया है, इज्जतें दी हैं, औरतों को पढ़ाने का हुक्म दिया है। इसी तरीके से आपने समाज के दबे कुचले लोगों का ख्याल किया है और मोहब्बत तकसीम की है। अपने दुश्मनों को भी गालियाँ नहीं की, अपने दुश्मनों को भी जो है दुआएं नहीं की, बल्कि उनके लिए भी दुआएं की। मैं जमशेदपुर टाटा नगर से आया हूँ, सैफुद्दीन सदक मेरा नाम है। पूरे भारत में घूम कर हम लोगों के दरमियान भाईचारे की सद्भावना, आपसी इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश करते हैं और अपने प्रॉफिट की ज़िंदगी को पेश करते हैं। ये मेरे हाथों में किताब है, इस्लाम के पैगंबर। ये इंग्लिश में किताब थी, ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके लिखने वाला कोई मुस्लिम नहीं है, बल्कि इसके लिखने वाले हैं प्रोफेसर के.एस. कृष्णा रामाराव। अभी हम लोग इससे पहले झोटवाड़ा में पुलिस थाने में गए और वहाँ भी हमने तोहफा पेश किया वहाँ के तमाम अधिकारियों को, मदारान को,
اور اس سوسائٹی کے ہندو سماج کے بھی لوگوں کو مٹھائی بھی پیش کی، انہیں پھول بھی پیش کیا اور کتاب بھی پیش کی۔ یہ تحفے میں ہم آپ لوگوں کو بھی پیش کریں گے۔ مقصد یہ ہے، اس جلوس نکالنے کا بھی مقصد ہوتا ہے، یہ جگہ جگہ جو محفلیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے پروفٹ کے پیغام کو عام کریں اور اس دیش میں آپسی اتحاد بھائی چارہ قائم کیا جائے، سبوں پر کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ہم جہاں اپنے نوجوانوں کو سمجھاتے ہیں کہ ہماری غلطیوں کی بنیاد پر لوگ ہمارے دھرم کو برا کہتے ہیں، اس لیے جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے، اپنے آپ کو اچھا نہیں بنائیں گے، ہمارے دھرم کو کوئی اچھا نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ہم اپنے دھرم کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو ہماری غلطی ہمارے دھرم کی غلطی شمار کی جاتی ہے، مانی جاتی ہے۔ اس لیے اپنے نوجوانوں سے بھی میں یہ پیغام پہنچاتا ہوں کہ آپ اپنا رویہ، اپنا جو ہے اخلاق، اپنا تہذیب، اپنی سنسکرتی کو اب اچھا رکھیں، اپنے دیش واسیوں کے ساتھ، ہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، مل جل کر رہیں، محبت بانٹیں، پڑوسیوں کا خیال کریں، پریشان حال لوگوں کے کام آئیں، مصیبت زدوں لوگوں کے کام آئیں، تو اس سے ایک اچھا سدبھاونا قائم ہوگی اور دیش ہمارا جو ہے ترقی کرے گا۔ اس نفرتوں کے دور میں محبت کا چراغ، محبت کی شمع روشن کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور ہم لوگ یہی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پورے بھارت میں جلوس نکلتا ہے، لیکن پورے امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، اور کہیں کسی طریقے کے کسی کے دھرم پر یا کسی اور پر کسی طریقے کا کوئی ہم لوگ ٹپنی نہیں کرتے۔ ہم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ ہمارے دھرم گرو پر ٹپنی بھی کی جاتی ہے تو ہم کسی کے دھرم گرو پر ٹپنی نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے پروفٹ نے یہ سکھایا ہے کہ تم کسی کے خدا کو گالی نہ دو، ورنہ وہ بھی تمہارے خداؤں کو گالی دے گا۔ ہمارے پروفٹ نے یہ سکھایا ہے تم اپنے ماں باپ، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کوئی اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے کہا کہ دوسرے کے ماں باپ کو جب گالی دو گے تو بدلے میں وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، اس لیے دوسرے کے ماں باپ کو بھی گالی نہ دو، کیونکہ یہ بھی اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے۔ تو کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، آپ سب آئے، ان چند باتوں کے ساتھ، ان پیغام کے ساتھ میں اپنی بات ختم۔ بہت بہت شکریہ، بہت اللہ وبرکاتہ۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ سبھی کو، پورے ملک کے عوام کو خوب مبارکباد۔ اس میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ جی سر، یہ جو پروگرام ہو رہا ہے اور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے اور وصال بھی ہے، تو کیا معنی ہیں اس کے اور کیوں کیا جاتا ہے؟ تھوڑا سا اس پہ تفصیل سے ہمیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھوڑا تیز بولیے گا، ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں تمامی لوگوں کو اور خاص کر اہل جمہور کو مبارکباد پیش کرتا ہوں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے جو پیغمبر ہیں، یہ امن و شانتی کے پیغمبر ہیں، انہوں نے دنیا کو امن اور شانتی کا پیغام دیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنی قوم سے مطالبہ کروں گا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جو جلوس ہے اس کو نہایت امن اور شانتی کے ساتھ نکالیں اور عبادات اس میں زیادہ کریں، مریضوں کی عیادت کریں اور اپنے احباب کو، ملنے والوں کو تحفے اور تحائف پیش کریں، درود پاک میں اضافہ کریں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیر کا یعنی سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیہ ولدت، اس لیے میں سیلیبریٹ کرتا ہوں اس دن کو، اس لیے کہ میں اس میں پیدا ہوا ہوں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں عبادات
میں اضافہ کریں اور طرح طرح کی خرافات میں ہم اس میں ملوث نہ ہوں، کسی کو تکلیف نہ دیں، اس لیے کہ ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں، اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اس کو بھی ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ شعبہ نہیں دیتا کہ ہم نبی کا نام لے کر راستے جام کریں یا کسی طرح کی اور کوئی تکلیف کسی کو پہنچائیں، اس لیے کہ کانٹا بھی اگر راستے میں پڑا ہوا ہے تو اس کو ہٹانا یہ ہماری ایمانی اور اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور یہ پیغمبر تو ایسے میں سمجھتا ہوں سب کو اس دن کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، کہ میں ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اپنی مقصد، اپنی ولادت کا مقصد، پیدائش کا مقصد سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ اچھے کیریکٹر کو پروان چڑھا سکوں، تاکہ لوگوں کو جینے کا طریقہ سکھایا جا سکے۔ اور آپ کی جیونی سے، آپ کی زندگی سے یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، اور ہمیں سیرت مبارکہ سے اگر ہم مطالعہ کریں، پڑھیں ان کی زندگی کو، یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح جہالت میں ڈوبی ہوئی قوم کو آپ نے جینا سکھایا ہے۔ شاعر کہتا ہے اتر کر ہرا سے وہ سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیاں ساتھ لایا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے نبی کا جشن بڑے دھوم دھام سے منائیں کہ جنہوں نے ہمیں سلامتی، امن کا پیغام دیا، اور اسی پیغام کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں آپ کے جشن کی خوشیاں منا سکیں اور دنیا والوں کو آپ کی تعلیمات سے روشناس کرا سکیں اور آپ کا چرتر دنیا کے سامنے رکھ سکیں۔ سبیر صاحب، یہ جو کل جلوس روانہ ہوگا، کہاں سے روانہ ہوگا اور کن کن جگہوں سے ہوتا ہوا کہاں پہنچے گا، تھوڑا سا تفصیل سے بتائیں اس کے بارے میں۔ آل اوور سے بھی لوگ آتے ہیں، جی، بینار سے آتے ہیں، جی، اور جو اپنے کیا کہتے ہیں خاطی پورہ سے آتے ہیں، جی، حسن پورے سے آتے ہیں، شاہ کو ڈسپنسری سے آتے ہیں، نگر سے آتے ہیں، امن شاہ سے آتے ہیں، اور یہ بٹا بستی سے آتے ہیں۔ جی، اس طرح جگہ جگہ سے حسن پورے سے بھی آئیں گے اور چار نمبر ڈسپنسری سے آئیں گے، اور ایک C16 سے ضرور آتا ہے، جی، بوڑی کوٹی سے آتا ہے، جال پور سے آتا ہے۔ جی، یہ سب لوگ یہاں پر آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کا استقبال کرتے ہیں آل انڈیا علماء مشاہد بورڈ کی جانب سے۔ جی، اس کے بعد ہم یہاں سے روانہ ہوتے ہیں، بڑی چوپڑ ہوتے ہوئے، رامگنج ہوتے ہوئے کربلا کے ساتھ شہید ہوتے ہیں۔ ایک جلوس جو وہاں سے نکلتا ہے گھاٹ گیٹ سے، اور ایک آتا پہاڑ گنج سے، وہ لوگ ہمیں وہاں مل جاتے ہیں یا کبھی آگے نکل جاتے ہیں، جی، ہم ان کے شہید ہو جاتے ہیں۔ جی، یہ ہمارا معمول رہا ہے، اور ہم جہاں تک کوشش ہوتی ہے ہم اپنے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ٹو ویلر لے کر نہیں ہے، ڈی جے نہیں بجائیں جی، اور فضول باتیں نہ کریں، جی، جس طرح نے فرمایا کہ ہمیں درود بات پڑھ کے چلنا چاہیے۔ جی، اسی طرح ہم بھی یہ نصیحت کرتے ہیں کہ کسی نظر سے اور کوئی شور و کی بات چیت نہ کریں، جی، اور جہاں تک فرض و کیا ہے وہ جو آقا کا فرمان ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا، اپنے پڑوسی بھائی شیخ ہو یا برہمن ہو، وہ میرا ایک اپنا بھائی ہے، اس ملک میں رہنے والے ہمارے سب اپنے بھائی ہیں۔ ہم ملک کی آدیش یا قانون کے ماننا ہمارا فرض ہے، ملک کی سرزمین سے محبت کرنا ہمارا فرض ہے، وہ ہمارے آقا کا فرمان ہے۔ اسی کے مطابق ہم اس چیز کو لے کر اور آگے چل رہے ہیں اور انشاء چلتے رہیں گے۔ اور امن جو ہے ہمیں امن پسند قوم ہے، مطلب سکھایا ہمیں یہ ہے، ہمارے مسجد اسلام نے ہمیں سکھایا ہے امن، اسی کو لے کر ہم امن کو بنا کر اپنے قائم رکھتے ہیں۔ اور اسی لیے ہمارے بھائی جو وطن کے رہنے والے ہیں وہ لوگ ہمارے ساتھ جنگا جنگا تہذیب کو بالکل قائم اور قیام آج تک رکھ کے چلے آئے ہیں۔ شہر میں ہماری چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی کوئی بات نہیں، لیکن ویسے ہمارے شہر میں بہت امن اور شانتی ہے، اور ہم ایک دوسرے کی تکلیف میں، ایک دوسرے کے تہوار میں سب ہم شریک ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا ہم ساتھ رہتے ہیں، اور بہت اچھا ہمارا اور پرشاسن ہمارے لیے